रहमान भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इन्कलाब, 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 रहबरो, रहनुमा, खातमुल अंबिया, रस्म हुसैनी पागिंदा, तर्क शुजाअत जिंदा है, ख्वाब देखा सैयद ने वो आज तलकता बिंदा है। इस मुल्क के कूचे कूचे में, इस मुल्क के चप्पे चप्पे में जिंदा है तराजू, जिंदा है तराजू। कोई आकर देखे, टकरा कर देखे, जेलों में जाके सर अपने घटा के, माओ की दुआ से, बहनों की दुआ से, बहनों की दुआ से, भाइयों की दुआ से, अपनों की वफा से, अपनों की वफा से, जब पठान से पूछा तो पठान भी बोला, जब पंजाब से पूछा तो पंजाबी बोला, जब सरहद से पूछा तो पठान भी बोला, जब सिंध से पूछा तो सिंधी बोला, तो सिंधी बोला, जब कराची से पूछा, जब कराची से पूछा तो महाजर बोला, तो महाजर बोला, तो महाजर बोला। जब सोच लिया तो डरना कैसा, घबराना कैसा, घबराना कैसा। ललकार के कह दो, ललकार के कह दो, ललकार के कह दो, नारे तकबीर। तशरीफ रखें, तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी और आज की इस तकरीब के मेहमान भी, मेज़बान भी, दूल्हा भी जनाब हबीब चौधरी साहब, बशीर मुग़ल साहब और पड़ोस के दूल्हा भी तशरीफ़ लाए हैं, यूनुस सोहन साहब, ग़ियास अब्बासी साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब और डॉक्टर नदीम साहब, नहीं नदीम ठीक है, और चाचड़ साहब ने बड़ी अच्छी करारदाद पेश की और आपके जज्बात को गरमाया। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना इंतज़ार करने पे भी कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। असल में ज़ाहिर है मसरूफियात का आलम ये होता है कि बस कुछ ना कुछ प्रोग्राम बने होते हैं और कुछ वक्त के लिए आदमी कहीं जाता है लेकिन रास्ता जो है मार देता है। मैं भी कोरंगी से आ रहा हूँ और कोरंगी में आना जाना और फिर वहाँ अंदरूनी तौर पर सफ़र करना, सारी सड़कें टूटी हुई हैं और गटर बह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 10 मिनट का काम है वो 40 मिनट में होता है, 50 मिनट में होता है। बहरहाल इस सारी अजियत से हमारे शहर के लोग दो चार हैं। मैं आप सब लोगों से बस यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने एक बेहतरीन नुमाइंदा अपना यहाँ पर चुना है जिनको अब 23 अक्टूबर को इंशाअल्लाह इलेक्शन में भी मुंतखब करना है। एक बेहतरीन पैनल है और मुझे खुशी है कि यहाँ तमाम लोगों की हिमायत हबीब चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम को हासिल है। अल्लाह ने चाहा तो 23 अक्टूबर को इंतखाब अब होगा भी और इंशाअल्लाह ताला तराजू निशान सुरखरू होगा, हबीब भाई जीतेंगे इंशाअल्लाह। और पूरे शहर में एक अमूमी फ़ज़ा है वो ये है कि इस शहर का जो मसला है वो सिर्फ जमात इस्लामी ही हल कर सकती है। पहले भी हमने काम किया, खिदमत की, इस शहर को तामीर व तरक्की से हमकिनार किया, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर में भी, और अब भी इस शहर के जितने मसाइल हैं, जाहिर सी बात है मसले इतने ज़्यादा हैं, किसी एक तरफ आप तवज्जो दें तो लगता है यही सबसे बड़ा मसला है, लेकिन कहीं से तो आगाज़ करना है। अब मज़ीद तो बर्बाद नहीं होना, मज़ीद तो तबाही के दहाने पे इस शहर को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता खड़ा करने के। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उस दिन, अब यह एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 23 तारीख इन्होंने चुन कर रखी है और उस दिन 1 बजे मैच शुरू हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, पता है आप लोगों को? तो फिर क्या करेंगे इसका इलाज?
ووٹ دینا ہے. دیکھیں صبح ہی صبح ایک تو کام شروع کر دیں, ٹھیک ہے, صبح کوشش کریں کہ یہ 1 بجے تک کام نمٹ بھی جائے, جتنے ووٹ ہیں پڑ جائیں, اور سب لوگ جو موجود ہیں, اور باقی کام آپ لوگ نوجوان کریں گے. آپ کے موبائلوں پہ تو میچ آتا ہے نا, اسٹالوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, کہیں چھوٹی موٹی اسکرین بھی لگا دیجیے گا. میچ بھی دیکھنا ذرا ضروری ہوتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس دن جو ہے اگر ہم گھر بیٹھے رہے اور ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ کو شاید موقع مشکل سے ملے گا. اس وقت بھی حکومت 2.5 سال ہو گیا ہے بھاگ رہی ہے بلدیاتی انتخاب سے. اور یہ کیوں بھاگتے ہیں بھائی؟ یہ جو آپ جن لوگوں کا نام ابھی لے رہے تھے کہ جو بہت پاپولر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, انہوں نے بڑے ووٹ ضمنی انتخاب میں لیے, پھر قومی انتخاب میں لیے, اور پورا ان کی گرفت ہے پورے نظام کے اوپر, تو یہ لوگ جو ہے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ الیکشن کراتے کیوں نہیں ہیں؟ 2015 میں دسمبر 2015 میں آخری بلدیاتی انتخاب ہوا تھا, وہ بھی کورٹ نے کہا تھا تو ہوا تھا, یہ تو اس وقت بھی نہیں کرانا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد 4 سال ہونے چاہیے تھے, انہوں نے کھینچ تان کے 30 اگست تک مدت کر دی 2020 تک. اب 2020 سے لے کر آج 2022 آ گیا ہے, پورے 2 سال سے زائد ہو گئے, لیکن یہ بلدیاتی انتخاب نہیں کروا رہے, اس لیے کہ ان کو خوف ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے, اور اس میں گراس روٹ لیول کے اوپر جب نمائندے موجود ہوتے ہیں تو مینپولیشن بھی نہیں ہو سکتی. ماضی میں ظاہر ہے جس طرح کے انتخابات یہاں پر ہوتے رہے ہیں اس میں تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اب بہرحال عوام کے اندر شعور بھی آ گیا ہے, لوگوں نے اپنی لیڈرشپ بھی جگہ جگہ اچھی طرح چن لی ہے, شہر کی سطح پہ بھی لوگوں کا ذہن بن گیا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کراچی کے لوگ اب یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, کسی پارٹی کو پسند کرتے ہوں, کسی لیڈر کے ساتھ اٹیچ ہوں, کراچی کا مسئلہ جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. اس لیے یہ پذیرائی جو اس وقت ترازو کو اور جماعت اسلامی کو اور اس کے کینڈیڈیٹ کو حاصل ہے, وہ اسی لیے حاصل ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شہر اسی طرح سے برباد رہے گا اگر جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں نہیں آتا. اس لیے اس دن آپ قربانی دیں, نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ بھی کریں اور کچھ وقت وہاں قیام بھی کریں. اس لیے کہ ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بھی پہلے بھی بہت موجود تھے اور اب بھی بہت موجود ہیں, اور وہ کوشش کریں گے کہ جب انہیں نظر آئے گا کہ ان کو شکست ہو رہی ہے تو وہ کوشش کریں گے کوئی مینپولیشن کریں. تو اس مینپولیشن کو اگر آپ روک سکتے ہیں تو صرف اس صورت میں روک سکتے ہیں کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں کیمپوں کے اوپر موجود ہوں اور پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں. آپ وہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کا نتیجہ تبدیل کر سکیں. اس چیلنج کو آپ قبول کریں اور کراچی میں اس مایوسی کو آپ چھانٹنے میں کامیاب ہو جائے. دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور گٹر کا پانی ہے, سیوریج کا نظام نہیں ہے. 12-13 سال 14 سال ہو گئے جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات ابھی ندیم صاحب کر رہے تھے, اس پر ان کی بڑی جو ہے ریسرچ بھی ہے, بڑی معلومات بھی ہیں, اور اتنا بڑا پیسہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں لیکن یہ کام ہو کر نہیں دے رہا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پورا پروجیکٹ بننا تھا S3 کا وہ نہیں ہو سکا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بنیادی جو انفراسٹرکچر کے اندر پیسہ لگنا چاہیے وہ نہیں لگتا, بجٹ بنتے رہتے ہیں, پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا رہتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ 2008 میں یہ حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی سندھ میں, اور یہ 15 سال تقریباً 15ویں سال میں داخل ہو گئی ہے. ان 14 سال میں انہوں نے جو بجٹ صرف ترقیاتی بجٹ پاس کیا ہے اس کا اگر آپ اس وقت کی ڈالر ویلیو نکالیں اور آج کی ڈالر ویلیو کے مطابق دیکھیں تو 5,500 ارب روپے. آپ سوچ سکتے ہیں 5,500 ارب روپے صرف ترقیاتی بجٹ انہوں نے پیش کیا اور زیادہ تر کنزیوم بھی کر لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 5,500 تو کیا اور 550 تو کیا اور 50 تو کیا؟ آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ سندھ میں کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہو؟ اور جس کی بنیاد پر جن اپنے ہاریوں کے گردنوں پہ پیر رکھ کر یہ ظالم وڈیرے اوپر آتے ہیں ان کا حال دیکھ لیں کہ سیلاب میں ان کو ڈبو دیا ہے, وہاں ان کے لیے اس میں بھی کھا رہے ہیں, سیلاب سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے فنڈز کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں. لوگوں کو نہیں لگ رہا, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اس بات کو. ہم تو وہاں پر خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کے دیے گئے احتیاط پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کھانا پہنچا رہے ہیں, خیمے لگا رہے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم کتنا کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے وسائل کے مطابق تو ہم کام نہیں کر سکتے. ایک پارٹی یا ایک NGO تو نہیں کر سکتی الخدمت. یہ تو گورنمنٹ کے پاس ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ آفات کو بھی جو ہے اپنے لیے کرپشن کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جنہوں نے 5,500 ارب روپے پچھلے 14 سال میں اس سندھ حکومت میں شو کیے ہیں کہ ہم نے بجٹ بنایا ہے اور خرچ کیے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ظالم بھیڑی ہیں یہ لوگ, درندے ہیں یہ لوگ کہ کس طرح سے کرپشن کر رہے ہیں. اور سب لوگوں کو یہ ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ اور اس کے نتیجے میں ہمارا یہ حال کرتے ہیں.
تو آپ یہ بتائیں کہ پھر یہ کام ہمارے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں 17 سال ہو گئے ہیں پانی کا کوئی ایک نیا پروجیکٹ نہیں بنا؟ آخری پروجیکٹ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا K3، 100 ملین گیلن پانی ملا، 10 کروڑ گیلن یومیہ۔ اس کے بعد سے لے کر 17 سال میں بیچ میں MQM کے 2 مرتبہ میئر رہے، اور طاقتور ترین حکومت تھی MQM کی 2005 سے لے، بلکہ ان سے چلی آ رہی تھی، اور 8-9 تک بھی پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں رہے 6 سال، پھر وہ ہر دفعہ حکومت میں موجود، لاسٹ ٹائم بھی وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد میں تھے، اب پھر PDM کے ساتھ اتحاد میں موجود ہیں، گورنر بھی ان کا رہتا ہے، مینڈیٹ بھی ان کو ملتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ مل کر ایک بوند پانی کا اضافہ کراچی کے لیے نہیں کر سکے، اور جو پانی موجود ہے اس کی بھی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی۔ ٹینکر میں پانی آئے گا، نلکے میں پانی نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں مجھے، ٹینکر مافیا کا راج ہے، اور اس سارا کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن یہ علیحدہ ہے۔ تعلیم کے بجٹ میں الگ پیسے کھا رہے ہیں، صحت کے بجٹ میں الگ پیسے کھا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کراچی کے لوگوں کے پاس چوائس کیا ہے؟ انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اور ان کے ساتھ تو سب ملے ہوئے ہیں۔ پھر ایک المیہ یہ بھی ہوا کہ پچھلی مرتبہ قومی انتخاب کے موقع پر بھی لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا، PTI کو دیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ PTI کی جتنی کراچی کی لیڈرشپ ہے اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ تو آپ طوفان کھڑا کر دیں، لیکن کسی بنیادی ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، اور صرف اپنے مرکزی لیڈر پہ چلتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ، اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی 6 امیدوار ہیں میئر کے ماشاءاللہ سے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ کراچی کی کیا خدمت کریں گے؟ آپ نے اگر اپنے کوئی آدمی PTI کو سپورٹ کرتا ہے، عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس سپورٹ میں وہ اگر ووٹ بلدیات میں ڈالتا ہے، تو پھر جو میئر میں سر پٹول ہوگی۔ اب یقین کریں جب یہ کینڈیڈیٹ فائنل ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے ہاں یہ حال تھا کہ جو کراچی کے ان کے ذمہ دار تھے، ان کے گھر کے اندر ان کے ایک MPA صاحب تشریف لے گئے چھلانگ مار کے، اور ان کے لان میں جا کر بیٹھ گئے، اور اندر بھی گھسنے لگے کہ ہماری مرضی کے کینڈیڈیٹ کو فائنل کرو۔ ادھر بھی PTI ادھر بھی PTI، یہ سچویشن ہے ان کی۔ یہ کیا کر تعمیر و ترقی کا کام کریں گے؟ تو اس لیے دھوکے میں نہ آئے اور صحیح فیصلہ کریں، اس لیے کہ کراچی میں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ کوئی شوق نہیں ہے، جس طرح ضمنی انتخاب کا شوق پورا کر رہے ہیں نا لوگ۔ ضمنی انتخاب سے اس وقت کراچی کا کیا لینا دینا؟ اس لیے جماعت اسلامی اس کا حصہ نہیں بن رہی، اس لیے کہ یہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے انتخاب ہو رہے ہیں، نہ اس میں پارلیمنٹ میں کسی کو جانا ہے، نہ پارلیمنٹ کا کوئی ابھی اس وقت رول ہے۔ اس وقت تو سارا معاملہ ہی لٹکا ہوا ہے، اور اس لٹکے ہوئے معاملے میں ضمنی انتخاب پہ ضمنی انتخاب ہوتے چلے جائیں، لیکن جو بلدیاتی انتخاب ہماری ضرورت ہے وہ کوئی نہ کرائے۔ تو اس لیے آپ لوگ فوکس رہیں، ضمنی انتخاب کے کچھ بھی حالات ہوں، آپ صرف بلدیاتی انتخاب کا ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ 23 اکتوبر کو ہوتا، ہم نے تو کہا ہے بھائی اس کو 16 کو کرو، اور جو ضمنی انتخاب رکھے وہ اس کو مہینہ آگے کرو، تاکہ ایک ہی کیمپین چلے۔ لیکن جو بھی ہوتا ہے بہرحال اگر 23 کو بھی ہوتا ہے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور انتخابی مہم بھی چلانی ہے، اور بھرپور طریقے سے 23 تاریخ کو ووٹ دینا ہے ترازو کو۔ اس لیے کہ دیکھیں لوگ مر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، نشے کے اڈے چل رہے ہیں، منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں اس پورے علاقے میں، اس چنیسر گھوٹ میں کتنے بااثر لوگ ہیں، نشاندہی بھی آپ لوگوں نے کی ہے، جن کی ناک کے نیچے ہی نہیں بلکہ جن کی زیر سرپرستی سارا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے جسموں کے اندر زہر جو ہے وہ یہ اتار رہے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، پوری نسل تباہ کرتے ہیں۔ یہ روزگار آپ دیں گے نہیں، تعلیم دیں گے نہیں، صحت کی سہولت دیں گے نہیں، سڑکیں نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، کہ الیکٹرک مافیا کو مسلط کر کے رکھیں گے، اور اس کے مقابلے میں پھر آپ ان کو نشے کا عادی بنائیں گے، ان کو اسٹریٹ کرائم کی طرف دھکیلیں گے۔ تو اس ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا، کھڑے ہونا پڑے گا۔ ابھی میں گیا تھا عشاء میں فیلکن میں، ایک نوجوان کل رات کو 12 بجے کے قریب مین شاہراہ فیصل پر عوامی مرکز پر آئے ہیں، گاڑی میں وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا، اور اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد سر کے اوپر گولی مار دی۔ یہ میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ کس تکلیف سے 28 سال کا، 2 مہینے ہوئے تھے ابھی شادی کو۔ آج محمود آباد کا مجھے پتہ چلا ایک واقعہ ہوا ہے، روز شہر میں ڈاکو ڈنڈناتے پھر رہے، اور ان کی سرپرستی تھانوں سے ہوتی ہے، ان کی سرپرستی SSP کے آفیسز سے ہوتی ہے، DIG اور IG کے آفیسز سے کالی بھیڑیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ سارا دھندا CM ہاؤس تک جاتا ہے۔ نہ ہماری جان محفوظ، نہ مال محفوظ، اور پھر اس کا اتنی بدترین صورتحال میں ہم جو ہے وہ، اور پھر ہم پر کہ الیکٹرک کے بل، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، میونسپل چارجز، فردر چارجز، اور جو ہے وہ 3 مہینے کا آپ کو
क्वार्टरली जो है फ्यूल एडजस्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और मस्जिदों का जो है वो टैक्स भी आपसे लिया जाएगा, तो भाई फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट बंद कर दें। अब इस मस्जिदों तक से अपना वो टीवी की लाइसेंस की फीस ली जाए, और अब म्यूनिसिपल टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट ने डाल दिया, तो भाई पिछले टैक्सों का तो हिसाब दो, पिछले जो पैसे हैं उसका तो हिसाब दो। मैं मोटर व्हीकल टैक्स का, मोटर व्हीकल टैक्स का मतलब पता है आप वो टैक्स अदा करते हैं गाड़ी चलाने का, जो आपको सड़कों की सहूलत फराहम की जा रही है। तो कोई पूछे मुराद अली शाह से कि तुम सड़कों की कौन सी सहूलत फराहम कर रहे हो जो अरबों रुपए हमसे टैक्स ले रहे हो? हमारी तो गाड़ियों के सस्पेंशन तबाह कर दिए, बल्कि अब तो इंसानों के सस्पेंशन तबाह हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डियां बोल रही हैं। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि जो बाइकों पे नौजवान हैं उनको प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं इन खड्डों की वजह से जो शहर में मौजूद है। तो ये तो तुमने हाल किया हुआ है और हमसे टैक्स पे टैक्स। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि हम ये के इलेक्ट्रिक के जो जाली बिल है इसके खिलाफ आवाम से राय ले। इस वक्त रेफरेंडम हो रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ डब्बा रखा है कि नहीं रखा, रखा हुआ है आगे। पूरे घर के वोट डलवाएं ईमानदारी के साथ। वाला ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी वाला इलेक्शन नहीं है जिसमें जाली वोटर लिस्टें होती हैं, जिसमें ठप्पा वप्पा लगने का चांस भी होता है। यहाँ नाम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, साइन करें, ताकि जब मैं इसको कोर्ट में लेकर जाऊं तो सुक्की ना हो हमारी, और हम ये दिखा सके कि देखो कराची के ये लाखों नहीं मिलियंस की तादाद में लोग इसके इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ हैं। आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार? हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के हवाले से भी किया हुआ है और ये म्यूनिसिपल चार्जेस के हवाले से भी किया हुआ है। लेकिन आपको पता है हमारा अदालती निजाम डिले पे डिले होता रहता है और उसके नतीजे में हम लुटते रहते हैं। हमें जज साहब ने कहा कि अगर लेट भी होता है तो जब फैसला होगा तो हम बिलों में एडजस्ट करेंगे, आप फिक्र ना करें। मुझसे कहा, मैं खुद इस केस को अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहा हूं आप लोगों की तरफ से। हमारे वकील भी होते हैं लेकिन मैं खुद आप लोगों की तर्जुमानी करता हूं हाई कोर्ट के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुकदमा आपका लड़ रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा सिर्फ महज इन अदालतों से लड़ेंगे तो यही होगा जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है कि एक पैसे हैं 50 अरब रुपए के, 50 अरब। आपने बैलेट पेपर कितने लोगों ने पढ़ा है? ये जो रेफरेंडम में हिस्सा डाला है कितने लोगों ने पढ़ा है? बगैर पढ़े मत डालना भाई, यही हाल किया हुआ कौम ने। पढ़ा हुआ है? खुर्रम बताओ क्या है वो, क्या पूछ रहा हूँ? 50 अरब रुपए है? हाँ, फ्लो बैग नहीं, वो क्लॉ बैग है। ठीक है, वो जो 50 अरब रुपए नजर आ रहे हैं तुम्हें क्लॉ बैग नजर नहीं आ रहा, ये क्लॉ बैग के पैसे हैं। ये वो पैसे हैं कि जब इस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि ये जो बिजली का मुआहदा हुआ है इसमें किसी कंपनी को लॉस नहीं हो सकता। कैसा अजीबोगरीब मुआहदा है? वो कहते हैं चूंकि बिजली की को फराहम करना, बनाना, देना, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इतना मुश्किल काम है कि इसमें जितनी भी चीजें होंगी वो उसमें लॉस नहीं है इनको। अब प्रॉफिट किस तरह से कमाएं, वो टैरिफ इनको इस तरह का दिया जाता है। तो ये जितनी भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, अगर लॉसेज होंगे, लाइन लॉसेज होंगे, ये सारे के सारे जो है वो आप अदा कर दें। नालायकी इनकी, अदायगी हमारी। ये गलत बात हो एक भी ना तो आप चैलेंज कर दें। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये जो इजाफी, ये कहते हैं कि एक तो टैरिफ है, उसके अलावा जितना फ्यूल खर्च होगा गैस की सूरत में, ऑयल की सूरत में, उस रेट के मुताबिक जो है वो हमसे अलग से बिल के अंदर लगकर आएगा, ये भी हम अदा करते हैं। इसी तरह से अगर इन्होंने तांबे के तार लिए और बेच दिए, वो पता नहीं कितने 800 अरब, पता नहीं, जो फिगर तो मैं नहीं बता रहा अभी, वो तांबे के तार बेच के एल्यूमिनियम के तार लाए, जिसके तांबे, यानी ये कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यहाँ पर? इंटर पास तो है ना बहुत सारे, मैट्रिक पास भी होंगे। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है जिससे बिजली तेजी से गुजरती है, रेजिस्टेंस कम से कम होती है? क्या होता है? कॉपर को उर्दू में क्या कहते हैं? तो तांबा चोर कौन है? वाह, इस पर तो इत्तेफाक है। तांबा चोर कौन है? हाँ, तो जोर से बोले, तांबा चोर। अब ये के इलेक्ट्रिक वाले बहुत परेशान होते हैं उस पर, उनके सहूलतकार भी परेशान होते हैं इस पर बहुत। जब भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुहिम चले, आपको कुछ पार्टियां देखेंगी वो उनकी हिमायत करती हुई नजर आएंगी। अभी मैं नाम भी नहीं ले रहा किसी का, पता है ना आपको ये बात। जितनी हुकूमती पार्टियां हैं, चाहे विफाक में हो या सूबे में हो, अभी हो या पिछले टेन्योर में हो, सबके इलेक्ट्रिक की हामी है। अब कराची के लोगों को अपना मैंडेट देते हुए सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन नंबर 1 अगर के इलेक्ट्रिक है तो उसकी हामी जितनी भी जमातें हैं वो हमसे वोट किस मुंह से लेने के लिए आएंगी।
عارف نقوی کو سپورٹ سب کریں مل کر, اس میں سب کا اتفاق ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, سب کا اتفاق ہے. جو ابراج کیپٹل کا فاؤنڈر سی او انٹرنیشنل چور ثابت ہو چکا, ڈاکو ثابت ہو چکا. دبئی میں پینلٹی لگی, انگلینڈ میں اس کو سزا ہو گئی, امریکہ اس کو مانگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہا. بل گیٹ کے اس نے فنڈ کے اندر گھپلے کر دیے, کتابیں لکھ دی اس کے اوپر. لیکن وہ ہر حکومت کا سجن اور بیلی کہتے ہیں, سب کا سجن سب کا بیلی. تو وہ جو ہے عارف نقوی ہے, اور اس کو کوئی پیچھے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایف آئی اے والوں نے کہا کہ جناب ہم انکوائری کریں گے, تو اس والے پرائم منسٹر نے نہیں, پچھلے والے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انکوائری کریں نا. اگر کرپشن ہے تو تیرا چور جو ہے مردہ باد, میرا چور زندہ باد. تو یہ ایمانداری نہیں ہے, ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. تو یہ سارے کے سارے ملے ہوئے اس مافیا کو سپورٹ کرنے میں, اور یہ لوگ ہم پر جو ہے یہ سارے چارجز لگاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے لائن لاسز بھی, اس کی پیمنٹ بھی ہم کرتے ہیں, آئل کی پیمنٹ بھی ہم کرتے ہیں, بنیادی جو ٹیرف ہے اس میں جتنا بھی اضافہ کرتے ہیں وہ بھی پیمنٹ ہم کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی انہوں نے اتنے پیسے بڑھا دیے ہیں, لیکن اب جو اصل بل ہوتا ہے اگر وہ 10,000 کا ہے تو اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی اور فردر چارجز اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ, اور پھر اس کے بعد انکم ٹیکس انڈر سیکشن 235. یاد ہے سب لوگوں کو؟ یہ پڑھتے ہیں کبھی بل آپ؟ اور 35 روپے اور سیلز, یہ سارے ملا کے آپ کے جو ہے وہ آپ کے اصل بل سے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. سیلز ٹیکس, یونیفارم چارج, وہ کون سے یونیفارم ہے یہ؟ آپ کوئی نیوٹرل یونیفارم کی بات نہیں کریں ہم یہاں, یہ وہ نہیں ہے بھائی, یہ یونیفارم چارجز دوسرے ہوتے ہیں. ہاں, تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, اور اس زیادتی کے خلاف اگر ہم خاموش رہیں گے یہ مزید لا دیں گے آپ کے اوپر. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑا احسان کیا کہ 200 اور 300 یونٹ والوں کے کہا کہ ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز معاف کر دیے. ایک تو ذلیل و خوار کیا لوگوں کو, دھکے کھائے لوگوں نے آئی بی سیز میں, اور پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہم نے معاف تھوڑی کیا ہے, سیدھی سیدھی بات کی, ہم نے آپ کو بہت بڑا بے وقوف بنایا ہے, یہ اگلے کسی مہینے میں لگ کر پھر آئیں گے, ہم نے معاف نہیں کیا, مؤخر کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے ان مافیاز کے سپورٹر ہیں, اور یہ چونکہ کک بیکس لیتے ہیں اور چونکہ ان کے زبردست قسم کے رشتے ناتے ہیں, اس لیے اس چنگل سے نکلیں. یہ ریفرنڈم ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے بھی یہ کہیں گے کہ عوام کا موڈ آپ سمجھ لیں, ہمیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مت کھلائیں. آپ پورے معاہدے کو دیکھیں جس معاہدے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو معاہدہ غلط تھا اور پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا, بس آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے الیکٹرک کے خلاف اس ریفرنڈم کا حصہ بنیں, اس میں اپنی رائے دیں. جتنی رائے آپ دیں گے, اپنی خواتین گھر کی جو ہے وہ بھی رائے دیں اس میں, اور اس میں جو ہے آپ اپنے دفتروں میں لوگوں سے کہیں. آن لائن بھی اس کا لنک موجود ہے گوگل کے اوپر, ہے نا خرم بھائی؟ لنک موجود ہے, وہ بھی آپ ابھی بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے, گروپس میں بھی ڈال دیجیے گا, اور اس پہ بھی آپ جو ہے اپنی رائے دیں. اللہ نے چاہا تو اس رائے سے ایک نیا اعتماد پیدا ہوگا اور ہم جو ہے یہ مقدمہ آپ کا لڑیں گے. اسی طرح دیکھیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کراچی کے ان مسائل کے اوپر کون آواز اٹھا رہا ہے, وہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے. لیکن جماعت اسلامی کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا کچھ کر رہی ہے. بحریہ ٹاؤن میں مسئلہ پیدا ہوا, الحمدللہ ہم نے اربوں روپے لوگوں کے واپس دلوائے. کل بھی ہم ایک تقریب کریں گے چھوٹی سی ادارہ نور حق میں, جس میں سینکڑوں لوگوں کو چیکس ہم نے وہاں سے وصول کیے ہیں. لڑائی لڑی ہے ان کے ساتھ, جن کے چیکس باؤنس ہو جائیں تو کوئی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, جن کے بارے میں تاثر تھا کہ بھائی ان کے پاس تو سب لوگ موجود ہیں طاقتور, کوئی پارٹی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کے خلاف, کوئی حکومت بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پاس تمام جماعتوں کے لوگ, سب جماعتوں کے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ یار فلاں کا مسئلہ حل کروا دیں, اس کا ریفنڈ کروا دیں. ہم نے کیا کون سا ایسا کام کیا؟ الحمدللہ ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان کو معلوم ہے کہ اگر جماعت اسلامی کو نہ یہ خرید سکتے ہیں اور نہ جماعت اسلامی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اس لیے ہم لوگوں کا مسئلہ انہی کے ذریعے سے حل کروا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کتنا کر سکتے ہیں؟ شناختی کارڈ کے مسئلے آئے تو ہم میدان میں آئے, پانی پر ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف کوئی نہیں بولے گا بھی تو اس لیے بولے گا اس کو مزید مراحت مل جائے. 4 دن بولے گا, 5ویں دن بک جائے گا. الحمدللہ ہم مستقل مزاجی سے ڈٹے ہوئے. تو جب ہم بغیر کسی مینڈیٹ کے اتنا کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ شہر میں جماعت اسلامی کا میئر لائیں گے تو وہ ان تمام چیزوں کے اوپر خاموش رہے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے, تو اختیار کی لڑائی بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں. لیکن اصل میں مینڈیٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
اگر مینڈیٹ چوروں کو دیں گے, ڈاکوؤں کو دیں گے, بھتہ خوروں کو دیں گے, دہشت گردوں کو دیں گے, آپس میں لڑنے والوں کو دیں گے, کھینچم تانی کرنے والوں کو دیں گے, بے ایمانوں کو دیں گے, تو اس مینڈیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنا مینڈیٹ شہر کا مقدمہ لڑنے والوں کو دیں گے, اپنا مینڈیٹ آپ اس کو دیں گے کہ جو آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ نظام میں اگر اس کا اختیار نہیں بھی ہوگا تو اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. اس لیے جماعت اسلامی ہی اس شہر کے مسئلے کا حل ہے. آپ کو ہر صورت میں جماعت اسلامی کا میئر منتخب کروانا ہے, اور اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے چیئرمین کو ووٹ ڈالیں گے. چیئرمین وائس چیئرمین کا جوائنٹ ووٹ ہے آپ کا, آپ یہاں ووٹ ڈالیں گے, یہ لوگ میئر کو منتخب کریں گے. تو یہ آپ کا کام ہے کہ جو آپ اس میں بھرپور طریقے سے انجام دے سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس پوزیشن کو جب میئر کی پوزیشن پہ ہوں گے تو اختیارات بھی چھینیں گے. ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی لمبی چوڑی پھیکم پھاکی کرنے والے بھی اب پھنستے ہیں, ان کی ویڈیو بار بار چلاتے رہتے ہیں لوگ. لمبی لمبی باتیں کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس بھی ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے. ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں, جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی, اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے, اور باقی اختیار آپ کے ساتھ مل کر چھینیں گے ان ظالموں سے انشاءاللہ. بس یہ دو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں, یہ ہم کریں گے. باقی جو ہے وہ جب کام شروع ہوگا تو امید بھی پیدا ہوگی. لوگ مایوس ہیں اس وقت, بچے مایوس ہیں. اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے کہیں زائد ہے. 2 کروڑ اس میں 30 سال 35 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں مایوس ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رہنا نہیں چاہتے اس شہر میں, کیا کریں, ہم سب کو پھینک دیں کہیں پر. سب ملک سے نہ باہر جا سکتے ہیں, نہ ہم تو سمندر میں ڈال سکتے ہیں, تم سب کو گولیاں بھی نہیں مار سکتے. ہمیں یہیں رہنا ہے انشاءاللہ, یہیں رہیں گے, یہیں پڑھیں گے, اور یہیں پر ہمیں اپنا حق لیں گے, اور اس شہر کو ایک مرتبہ پھر اصل کراچی بنائیں گے کہ جو پورے پاکستان کو لیڈ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. بس یہ ہمارا عزم ہے, آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ 23 اکتوبر کو تو کم از کم ایک فیصلہ کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. پیر رکھنے کی جگہ تو دیں. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں صاحب کچھ نہیں ہوتا, تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں نقصان کتنا بڑا ہے. پھر حالات نہیں بدلیں گے, پھر یہ مافیات پھر آئیں گے آپ کے سروں پر. کوئی آپ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا بات ہوتی ہے کہ صاحب 18ویں ترمیم میرے راستے میں رکاوٹ ہے. او بھائی, ہمارے لیے 18ویں ترمیم نہیں ہے. ہم تو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو 29 دن کا دھرنا دیتے ہیں, ہم تو کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آئی جی اور ڈی جی رینجر ذمہ دار ہیں اگر ہمارا بچہ مر رہا ہے, گولیوں کا نشانہ بن رہا ہے. ہم تو وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں, ہم تو آواز اٹھاتے ہیں. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جن کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہو, جو وفاق کے سبجیکٹ ہیں, وہ تو پورا کر دیتے. اگر صوبے والے ڈاکو ہیں, چور ہیں, یہ ہمارا حق نہیں دے رہے, تو کے الیکٹرک تو وفاق کا سبجیکٹ ہے, مردم شماری تو وفاق کا سبجیکٹ ہے, اس میں ہماری گنتی کیوں عادی کر دی, کوٹا سسٹم کیوں لگایا غیر معینہ مدت کے لیے, کیوں یہ گرین لائن 4 سال میں نہیں بنی, کیوں منگو پیر روڈ نہیں بنی, یہ تو وفاق بنا رہا تھا براہ راست. تو ہمیں پتہ چل گیا آپ کا کہ آپ خود کراچی سے کتنے مخلص ہیں. یہ پیکجوں کے اعلانات سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, کام کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس لیے کراچی کے لوگوں سے, خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی جو بھی آپ کی وابستگی ہے وہ آپ رکھیں, لیکن کراچی کے لیے آپ ہمارے والنٹیئر بنے. میں ایک پروجیکٹ جو ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں, میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ سیلاب زدگان میں ہم کیا خدمت کر رہے ہیں, اور شہر کے اندر ہمارے الخدمت کے اسپتال کیا کام کر رہے ہیں, یہ سب آپ لوگ دیکھتے ہیں. ایک پروجیکٹ پہ ہم نے کام شروع کیا ہے, اور وہ یوتھ کا پروجیکٹ ہے. اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اور آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے اسپیشلی, آگے چل کر ہم ٹیکنیکل ایک بہت بڑا ادارہ بنائیں گے. بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے, کچھ جگہوں پہ یہ کورسز ہو رہے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس وقت اگر کہیں اپرچونٹی موجود ہے, اس وقت ملازمت تو یہ لوگ دیتے ہی نہیں ہمیں, اگر اپرچونٹی ہے تو وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں. لوگ بھی چاہیے لوگوں کو, اپنا عوامی طور پر بھی, اور پاکستان میں بھی ایسی کمپنیاں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نوجوان چاہیے, اور ڈیمانڈ بھی موجود ہے لیکن لوگ نہیں ہیں اتنے. اور اس فیلڈ کے اندر اپرچونٹی اتنی ہے کہ آپ کا روزگار کا بھی بہت بڑا انتظام ہو سکتا ہے. صرف محنت کرنی پڑے گی, ٹک کر جو ہے وہ کورسز کرنے پڑیں گے, لگنا پڑے گا. جتنا وقت موبائل میں لگاتے ہیں اور بہت اچھی چیزیں سیکھ جاتے ہیں, اتنا ہی وقت ان خاص اسپیسیفک کورسز میں لگانا شروع کر دیں, تو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل کر سکتے ہیں 3 سے 4 مہینے میں کہ آپ 40-50 ہزار سے تو اسٹارٹ لے سکتے ہیں نوکری. یہاں تو انجینئر کو نہیں مل رہے اتنے پیسے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں خود انجینئر ہوں, شرمندگی ہوتی ہے مجھے. ڈاکٹر بن جاتے ہیں 5 سال, اور پھر ہاؤس جاب بھی کرتے ہیں 6 سال. اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے, اور اگر صرف سمپل آر ایم او ہو تو اس وقت اسپتالوں کا حال یہ ہے کہ 50-60 ہزار سے زیادہ پیسے نہیں دیتے.
پرائیویٹ اسپتال، اور یہ رات بھر کی ڈیوٹیاں اور 36 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہماری بچیوں سے اور بچوں سے کرواتے ہیں اور پیسے نہیں ملتے. تو یہ تو حال ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، ہمیں ہر اکانومسٹ بھی چاہیے، اکاؤنٹس کے لوگ بھی چاہیے، بزنس ایڈمنسٹریٹرز بھی چاہیے، مینیجرز بھی چاہیے. لیکن آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑی وسعت بھی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو اور بچیوں کو ان کی صلاحیت کو اجاگر کریں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بنو قابل کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کریں گے. وہ ہم نے کیا، ہم نے اس کی رجسٹریشن کی ہے، اور تقریباً میرے خیال ہے اب 1,00,000 کے قریب یہ رجسٹریشن جا رہی ہے. اس میں سے تقریباً 25-30 ہزار ہماری بچیاں بھی ہیں جنہوں نے رجسٹر کرایا ہے. ایسے بہت لڑکے لڑکیاں ہیں جو میٹرک کر کے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، انٹر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، گریجویشن کی ہوئی ہے، نوکری نہیں مل رہی، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کے لوگ موجود ہیں. ان سب کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ ہمارے اس ٹیسٹ کو جو ہم 14 اور 15 تاریخ کو ابھی کل پرسوں سے اناؤنس بھی کر دیں گے. ہم لڑکیوں کے لیے 14 تاریخ کو باغ جناح میں، اور لڑکوں کے لیے 15 تاریخ کو ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں. اس ٹیسٹ میں جس کیٹیگری میں فال کرے گا بندہ اس ٹیسٹ دینے کے بعد، یہ نہیں کہ پاس فیل، بلکہ یہ ہے کہ 90% والا، 80% والا، 70 والا، اس کے لحاظ سے اس کے لیے کورسز بھی ہوں گے، اپرچونیٹیز بھی ہوں گی، اور پریفرنس بھی ہوگی. اور ہم نے بہت سارے انسٹیٹیوشن سے بات بھی کر لی ہے. فری اسکالرشپ کا پروگرام ہے یہ، اور اس میں 3-4 مہینے 6 مہینے کا آپ جب کام کریں گے، اگر ہزاروں کی تعداد میں ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ ہم اہل خیر کے تعاون سے اس کام کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ 4-5 مہینے میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے، اور ہماری لڑکیاں خاص طور پر کام کر سکتی ہیں. پھر فری لانسنگ کا آج کل زمانہ ہے، ہم وہ بھی سکھائیں گے، سیکھ بھی رہے ہیں لوگ بہت سارے، اور اس کے نتیجے میں گھر بیٹھے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن نوجوانوں سے میں ضرور کہتا ہوں کہ کوئی کام بھی جو ہے نا صرف اس زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ 1 لاکھ روپے گھر بیٹھے کمائیے، 2 لاکھ روپے گھر بیٹھے کمائیے. ایسے نہیں کوئی کما سکتا. ہر چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے عادی بنیں گے تو کام چلے گا، محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وقتی طور پر مل جائے گا وہ ہوا ہی ہوگا. پھر تماری کرو، تھوڑا رگڑا کھاؤ، محنت کرو، ٹائم لگاؤ اپنے صحیح جگہ کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ماں باپ کا اچھا سہارا بن سکتے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح، اس وقت والدین کتنی فیسیں آپ کی تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ کے فیس ادا کرتے ہیں، بجلی کے بل ادا کرتے ہیں. آپ کے لیے جو ہے کتنی بیمار ہو جائیں تو اس وقت علاج کرانا مشکل ہے. ڈینگی کے اس وقت مریض ہو رہے ہیں، اور آپ بتائیں اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسپتال تو خون نچوڑ لیتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کی حالت اچھی نہیں ہے، پرائیویٹ میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے. ایسی صورتحال سے ہم دوچار ہیں. اور پھر اتنے مہنگا علاج، اتنی مہنگی تعلیم، امن بھی آپ کو خریدنا پڑے، ریاست کچھ نہ کرے، ہم سب پیسوں سے کریں، پانی بھی خریدنا پڑے. تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک تو اس نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں. آپ اپنا حق لینے کے لیے ہم جو تحریک چلا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے والنٹیئر بنیں. سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کریں، محنت کریں اور آگے بڑھیں. تو اس بنو قابل پروگرام میں آپ کو ابھی بھی انوائٹ کرتا ہوں. اس کی رجسٹریشن پھر دوبارہ ری اوپن بھی کریں گے، اور پھر آپ لوگ اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایک ریولوشنری جو ہے وہ آپ چینج دیکھیں گے، اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوگا. یہ ہم ایک پارٹی ہو کر یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بڑی بڑی مینڈیٹ رکھنے والی اور حکومتی پارٹی یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. اور ایک چیز میں آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ میئر کے جتنے اختیار ہوگا اپنی جگہ، اس اختیار کے مطابق ہم کام کرنے کے اور جواب دینے کے ذمہ دار ہیں، وہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے اگر ڈومین میں یا جوریسڈکشن میں یا ہمارے پاس نہیں بھی ہوتی، تو اس کے لیے ہم پوری ایفرٹ کریں گے. جماعت اسلامی کا میئر آئے گا اس شہر میں، انشاءاللہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک زبردست آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے، آئی ٹی پارک بنائیں گے انشاءاللہ. اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو کرے گی، نہیں کرے گی تو ہم اہل خیر کے پاس جائیں گے، صنعت کاروں کے پاس جائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ جوڑیں گے، اپنے اچھے لوگ رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو یہ ہمارا ایک، ہم ظاہر ہے اور چیزوں میں تو نہیں بات کر سکتے، لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو میں یہ خاص طور پر اپنی یوتھ سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، ہماری اس پوری کیمپین کو لے کر چلیں. ہمیں بڑا اچھا لگا جب ہم نے الخدمت کی یہ مہم چلائی جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے سیلاب زدگان کے لیے، تو ہمارے ادارہ نور حق میں پورے شہر سے نوجوان آتے تھے، اور آئی بی اے سے اور میڈیکل کالجز سے اور ڈی ایم سی، ایس ایم سی اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں، یہاں سے اقرا یونیورسٹی سے بھی لوگ جاتے تھے، اور سب سارٹنگ کرتے تھے، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے تھے. مجھے خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ موجود ہے الحمدللہ، اور ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے.
इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे ये मायूस होंगे, ये कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे और आपस में ही लड़ते रहेंगे, घरों में झगड़े होते रहेंगे, मियाँ बीवी से लड़ेगा, अम्मा बच्चों को डांटेगी, और फिर जो है वो बच्चे वैसे ही बच्चे होते हैं आजकल, काफी कुछ जो है वो करने लग जाते हैं, तो उसके नतीजे में घर का माहौल भी खराब होता है। पानी में, नलके में पानी नहीं आ रहा, बिजली लोड शेडिंग हो गई, पैसे बिजली के बिल के अदा करने के काबिल नहीं है, एक जबरदस्त किस्म की फ्रस्ट्रेशन है। इस फ्रस्ट्रेशन को आपस में लड़कर ना निकालें, इस फ्रस्ट्रेशन को इन जालिमों के खिलाफ जिद्दोजहद करके निकालें, ताकि इनका नाटका बंद करें, हम इनको इनके मनसब से हटाएं और आवाम के हाथ में इंशाअल्लाह ताला ये सब चीजें होंगी जो जेन्युइन लीडरशिप के अंदर, तो आप देखेंगे आपके मसले हल होंगे। हमने चिराग जलाया है, आप आए और इसमें इस काम में हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह इस शहर को इसका खोया हुआ मकाम देंगे। इन गए गुजरे हालात में ये शहर पाकिस्तान की मईशत चला रहा है, इन बदतरीन हालात में ये शहर 54% एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की, हमारे टोटल जीडीपी उसका जो है 40% कराची। इसी तरह से आप देखें कि जितनी चीजें भी आप रेवेन्यू में देख लें 67% कराची, आप टैक्स देंगे, इस गए गुजरे हालात में पिछले साल के मुकाबले में 42% ज्यादा टैक्स दिया है। ओ भाई मुर्तजा वहाब साहब, सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और कराची से क्या चाहिए जो बिलों में टैक्स लगा के दे रहे हो? पिछले टैक्सों को तो हिसाब दे दो जो तुम्हारे मुंह में डाल रहे हैं हम, पेट ही नहीं भर रहा तुम लोगों का, पहले उसका हिसाब दोगे फिर दूसरे टैक्स देंगे हम, इसलिए ये नहीं चलेगा। आप तो हमें अपना हक लेने के लिए जिद्दोजहद करनी है। इन गए गुजरे हालात में भी जब हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर जब ये शहर आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये शहर तरक्की करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, एक होता है ना कि प्रोपोर्शन होता है ना, कि ये आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, इस शहर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।